अपने देखने और सुनने वालों को मेरा और कैनी का सलाम। हम आपको इस ख़ास मौके पर यानी यीशु की पैदाइश के इस दिन खुशामदीद कहते हैं और बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में इस इबादत का या इस होमिली का आगाज़ करते हैं। आज जैसे हम कई पूरे साल बल्कि बड़े वक़्तों से हम हमेशा से ये दिन जो है यीशु की पैदाइश का दिन, इसे हम बड़े इसका इंतज़ार भी करते हैं। अभी हमने 4 हफ़्ते पूरे गुज़ारे और हमने ये इसका इंतज़ार किया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पहले हम आप बाइबल ले आएँ, हम तिलावतें देखें, उसके बाद हम इन पे बात करेंगे। आज की पहली तिलावत है यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 52वाँ बाब 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक। और ज़बूर 98 है, बाद में ये 97 होगा या 98 होगा। और उसके बाद पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, उसका पहला बाब पहली आयत से छठी आयत तक। और आज की इंजील जलील है मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक, उसका पहला बाब पहली से 18वीं आयत तक। ये ख़ासी तवील है आज, लेकिन ये सारी सुनने के काबिल है, ये हमें पढ़नी चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था शुरू में कि आज का ख़ास दिन जो है, यीशु की पैदाइश का दिन, इसके बारे में बहुत सी बातें हैं। हम उससे कतई नज़र कि क्या तारीख़ है 25 है, हम उस पे उस बहस में नहीं जाएँगे। फिर किसी दिन इस पे हम तफ़सीलन बहस करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि ये जो इंजील हम पढ़ने लगे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये सब क्या है और आज का जो दिन है, यीशु की पैदाइश का दिन, कि ये किस तरीके से इसको तरतीब दिया गया है। सुनिए, तिलावत यूँ है, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमिया मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर न था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपनी मिल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इख्तिदार बख्शा, यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। और खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा और खुदाए मौलूद मौलूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं
معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ جیسے آج اتنا بڑا دن ہے اور یسوع کی پیدائش کا دن ہم منا رہے ہیں، کہ ہم اتنی مشکل انجیل جو ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ انجیل واقعی آج کی بڑی، اس میں یہ جو علم الہیات کی بڑی بھرمار ہے، اس میں بھرپور، اس میں الہیات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں یہ انجیل جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بلکہ بہت ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ یہ جو آمد کے جتنے اتوار تھے اور یہ جو موسم تھا یسوع کی آمد کا، اس میں کتنے بچوں نے ڈرامے کیے، کھیل کیے، کیا گیت گائے گئے، وہ تمام کے تمام جو تھے وہ یسوع کی پیدائش، چرنی، فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا گانا، خدا کی تمجید، اور وہ ساری کہانی کہ کیسے خدا پہلے مریم کے پاس آتا ہے، اس سے پہلے وہ زکریا سے ملتا ہے، اور فرشتہ جو ہے، اور فرشتہ وہ اسے پیغام دیتا ہے یوحنا پیدا ہوگا تیرے گھر، جو اس کی بیوی جو بہنج تھی وہ حاملہ ہوگی، اس کو پہلے یقین نہیں آتا ہے اور اس لیے وہ گونگا ہو جاتا ہے۔ پھر مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے، وہی فرشتہ بتاتا ہے کہ تو مبارک ہے عورتوں میں اور تو پرفضل ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع، یعنی یسوع جو ہے، تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے یسوع جنم لے گا، اور یہ سارا سلسلہ چلتا آتا ہے۔ اور پھر وہ ناصرت سے کیا وہ پھر بیت لحم جاتے ہیں، اور اس بیت لحم میں وہاں پہ انہیں کہیں جگہ نہیں ملتی، اس وقت مقدسہ مریم جو ہے، اس کا بالکل پیدائش، یسوع کی پیدائش ہونے کا وقت قریب تھا، اور ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ رات گزار سکتے، تو بڑی مشکل سے انہیں جو جگہ ملتی ہے وہ ایک طویلے میں ملتی ہے، جانوروں کا طویلا تھا۔ دیکھیں وہ ساری کہانی ہمیں سب یاد ہے، کیونکہ سالوں سال ہم وہ سنتے اور دیکھتے آئے ہیں، لیکن اس موقع پہ یہ جو آج کی انجیل ہے، یہ اس سے بالکل فرق ہے، اس کہانی سے، وہ ساری داستان جو ہے، وہ جو سارا واقعہ ہے، اس سے بالکل فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدس یوحنا انجیل نویس جو ہے، اس کی خاص بات یہی ہے کہ اس کی انجیل باقی تینوں انجیلوں سے مختلف ہے، اور اس میں جو زیادہ تر جس چیز کا اس نے دھیان دیا، جس پہ اس نے زور دیا ہے، اس کا جو زیادہ تر جو اس کی توجہ ہے، وہ یسوع کا خدا بخش کلمہ ہے، کہ یسوع خدا بخش کلمہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ المسیح اور زندگی کی روٹی، زندہ پانی کا سرچشمہ، مردوں کو زندہ کرنے والا، راہ، حق اور زندگی اور حقیقی طاق ہے۔ دیکھیں یہ وہ تمام چیزیں جو وہ یسوع جس کی ہم آج ولادت کی عید مناتے ہیں، یوحنا نے وہ تمام چیزیں، وہ تمام الہی جو قدریں تھیں، وہ اس کے ساتھ یسوع کی ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، کوشش نہیں بلکہ اس کو تو خدا کی طرف سے، روح القدس کی طرف سے یہ سب ملا تھا، اور اس اس نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور آج کی جو انجیل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیسے شروع ہوتی ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا۔ دیکھیں یہ جو کلمہ ہے نا، اس پہ بڑی بہت بات ہو سکتی ہے، یہ بڑے بڑے اس پہ جو علم الہیات کے عالم ہیں، ماہر ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی اپنی اس کی سوچ ہے، اس کا ذہن ہے، اور مجھے تو ساری چیزیں میں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کلمہ جو ہے، کلمہ وہ حرف ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور
اسی کے سبب سے سب کچھ پیدا ہوا، اسی کے ذریعے سب کچھ پیدا ہوا. یعنی یہ کلمہ جو تھا، اس کے ذریعے سب کچھ پیدا ہوا. وہ کیسے؟ دیکھیں، کلمہ جو ہے وہ حرف ہے، وہ لفظ ہے جو بولا جاتا ہے. تو خدا نے جب پہلا کلمہ جب کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہو جاتی، تو وہ جو کلمہ روشنی ہو، وہ جو روشنی ہونے کا جو کلمہ ادا ہوا ہے، جو خدا نے ادا کیا ہے، وہ کلمہ اس کے اندر سے نکلا ہے. کلمہ اس کے اندر سے نکلا ہے. اور اگر وہ الفاظ یا وہ کلمہ نہ بولا جاتا، وہ جو الفاظ ہیں وہ خدا کی وہ سوچ ہے، خدا کا وہ ذہن ہے، خدا کی وہ خواہش ہے، یا خدا کا خود خدا پن ہے جو وہ نکل کے باہر آتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کلمہ ہے نا، جو خدا کے اندر رہتا ہے، وہ ہی بیٹا ہے خدا کا. اسی لیے یسوع کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے. کلمہ خدا کے اندر، کلمہ اندر رہتا ہے. کلمہ ہوا میں باہر نہیں رہتا، کلمہ اندر رہتا ہے. وہ اس کے منہ سے نکلتا ہے، یعنی اندر سے آتا ہے اور وہ نکلتا ہے. اور اس سے ہی، اس کلمے کے ادا ہونے سے ہی سب کچھ بنتا ہے. اگر کلمہ ادا نہ کیا جاتا، اگر کلمہ نہ کہا جاتا، اگر کلمہ نہ بولا جاتا، تو کچھ بھی تخلیق نہیں ہونا تھا. اس لیے جو کلمہ ہے، وہ صحیح معنوں میں وہ خدا کی اپنی ہی ذات ہے، وہ خدا ہی ہے جو اس کے اندر رہتا ہے. اس لیے یہ جو تثلیث ہے جسے ہم مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، کیونکہ روح جو ہے، روح القدس جو ہے، جو خداوند کا روح ہے، وہ پانیوں پہ جنبش کرتا تھا، وہ وہاں تھا. لیکن کلمہ خدا کے اندر تھا، اور وہ خدا کے اندر سے نکلتا ہے. تو جو چیز خدا کے اندر تھی، وہ خدا کی اور بیٹے سے زیادہ قریب ہم اسے بیٹا کہہ کے سمجھتے ہیں. اور خدا نے ہمیں سمجھانے کے لیے بھی غالباً اسی لیے کہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو. یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ صرف اس لیے کہ خدا اور وہ کلمہ، آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں. ایک ہی چیز میں سے وہ نکلتے ہیں، اور روح تو ان میں موجود رہتا ہے. یہ کلمہ جو ہے مجسم ہوتا ہے. آج کی جو ہم نے انجیل پڑھی ہے نا، اس میں لکھا ہے، اور وہ کلمہ متجسد ہوا. اس نے جسد اختیار کیا، اس نے جسم اختیار کیا. اور یہ کلمہ، پہلے جو کلمہ بولا گیا تو چیزیں بنی، پھر یہ کلمہ خود انسان بن گیا. اب دیکھیں، یہ بڑی لمبی داستان ہے کہ اس کو کیوں انسان بنایا گیا، وہ کلمہ کیوں، خدا خود کیوں انسان بن گیا. اب یہ چیز عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ خدا بھی ہے اور وہی خدا بیٹا بھی ہے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا. اور بہت سے پہلے زمانے کے جو کرسچنز تھے، ان میں یہ بڑا ایک تفرقہ پیدا ہو گیا تھا، اور بہت بڑی ایک تعداد تھی جو اس سے انحراف کرتی تھی کہ یسوع خدا نہیں ہے. لیکن بہت بڑی تعداد اور بڑے عالم جو تھے، ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ جو کلمہ ہے وہی خدا کے اندر، وہی خدا ہے، وہی نکلتا ہے، تو وہی خدا کا حصہ ہے، وہ خدا ہے، اور اس لیے اس کو خدا کہا گیا. اور پھر جو ہم مسیحی ہیں، ہم اس کو زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے ہم نے ان تینوں کو ایک نام دیا جسے ہم پاک تثلیث کہتے ہیں. اور دیکھیں، یہ ایک بڑی گہری آپ سمجھیں کہ علم الہیات کا ایک بھید ہے، ایک راز ہے، جسے ہمیں اس طرح سمجھنا ہے کہ کلمہ مجسم ہوتا ہے. کیوں کلمہ مجسم ہوتا ہے؟ کہ جب خدا انسان سے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ خدا جب تک انسان نہیں بنتا تو وہ انسانوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، انسانوں سے بات نہیں کر سکتا. خدا کی بات اور انسانوں کی بات، یہ جو ہم بائبل میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ نبیوں پہ خدا نے یہ کہا کہ تو ایسے کر، اور خدا کا کلمہ مجھ پہ، وہ پھر خدا کا کلمہ مجھ پہ نازل ہوا، مجھ پہ ظاہر ہوا، اور مجھے کہا گیا کیسے. وہ بھی کلمے کے
اعتبار سے وہ بات ہوتی تو، لیکن یہاں کلمہ خود مجسم ہوتا ہے. اس لیے اب ہمارا کرسمس جو ہے، یعنی ہمارا جو ولادت مسیح ہے، اس کا اصل سلسلہ اب شروع ہوتا ہے. اور وہ سلسلہ کیا ہے کہ دیکھیں، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، اس کلمے کو مجسم ہونے کی ضرورت کیا تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ پوری بائبل ان وعدوں سے، ان گواہیوں سے، ان شہادتوں سے بھری پڑی ہے کہ نجات دہندہ نے، منجی نے آنا ہے، یسوع نے آنا ہے، کسی نے آنا ہے، کوئی بادشاہ، کوئی شہزادہ، کوئی امن کا شہزادہ، کوئی ایمانویل بن کے آنے والا ہے. یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ کیا ہے. پرانا عہد نامہ سارا وہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اور بالآخر وہ کیوں بھرا ہوا ہے کہ انسان اور خدا کا اس گناہ کی وجہ سے، وہ جو پہلا گناہ تھا جس وجہ سے وہ رشتہ جو تھا ہمارا خدا اور انسان کا جو ٹوٹا تھا، اس رشتے کو، اب وہ ٹوٹا رشتہ یہ تھا کہ انسان کا وہ گناہ تھا. اس گناہ کی، دیکھیں پوری بائبل میں جب گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ قربانیاں دی جاتی اور خون کی قربانی دی جاتی ہے. یہ انسانوں کی جو عام وہ جو گناہ کرتے ہیں، انسان انسانوں کے خلاف، یہ وہ ان کی قربانیوں کی، وہ قربانیاں جو تھی وہ ان کے وہ گناہ، وہ خون کی قربانیاں وہ معاف کرتی تھی. لیکن خدا کے خلاف جو گناہ تھا، اب خدا کے خلاف تو ایک بیل ذبح کر کے تو انسان اپنا رشتہ استوار نہیں کر سکتا. اس کے لیے تو کوئی بہت بڑی قربانی، دیکھیں نا، جتنا بڑا خدا ہے اسی کی برابری کی کوئی چیز ہونی چاہیے تھی جو ہمارے لیے اس سے معافی مانگے. تو خدا کی برابری تو صرف خدا ہی کر سکتا ہے. لہذا یہ کلمہ جو خدا کا وہ کلمہ، وہی مجسم ہوتا ہے، وہی انسان بنتا ہے، اور وہی ہمارے لیے صلیب پہ مرتا ہے اور پھر جی اٹھتا ہے، ہمارے گناہ اٹھاتا ہے، اور ہمیں موت اس دنیا سے ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں لوگ بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کیسے موت ختم، لوگ تو آج بھی مر رہے ہیں. لیکن ہم اس موت کی بات، ہمیں تو یہ کہتے ہیں یہ جو موت ہے یہ تو ایک تبدیلی ہے. آپ کی اصل زندگی تو ہے وہ اس تبدیلی کے بعد شروع ہوتی ہے خدا کے ساتھ، اور وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. تو اس نے یہ موت کی جو فتح ہے، موت کو جو ختم کیا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو دلائی ہے، یہ اصل میں یہاں پہ آ کے ہم اٹک جاتے ہیں. اٹکتے کیسے ہیں؟ یہ ایمان کی بات ہے کہ ہم یسوع پہ کتنا ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ایمان جو ہے، یہ اب دیکھیں یہ کس طریقے سے یہ بنتا ہے. اب یسوع کا آنا، یسوع کا انسان بننا، یعنی کلمے کا انسان بن کے پیدا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں خدا کی وہ محبت ہے جو انسان کے لیے ہے، کہ خدا نے ایک نجات دہندہ جو ہے وہ بھیجا. اب وہ جو نجات دہندہ اس نے بھیجا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خدا کا بیٹا، زندگی کا نور، المسیح، زندگی کی روٹی، ہمیشہ کی زندگی کا پانی، مردوں کو زندہ کرنے والا. یہ وہ نجات دے جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے پیشن گوئیاں ہوتی رہیں. تو یہ اس لیے آیا کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف، کہ ہمیں اس گناہوں کی زندگی سے رہائی دے. آپ کہیں گے جی گناہ تو ویسے کے ویسے ہیں، تو رہائی کس چیز سے ہمیں ملی؟ حضور، رہائی اس چیز سے ہمیں ملی ہے کہ وہ جو ہم نے گناہ کیا تھا، جس کے لیے قربانی ضروری تھی، وہ قربانی یسوع نے اپنے آپ کو قربان کر کے وہ دی، اپنا خون بہا کے. جو شرط ہے قربانی کی، گناہوں کی معافی کے لیے، اس نے اپنا خون، خدا ہی خدا کے سامنے اپنا خون بہاتا ہے، کیونکہ اور کوئی اس قربانی کو نہیں دے سکتا تھا. اس کی برابری کوئی اور نہیں کر، وہ خدا ہی کر سکتا ہے. چنانچہ اس نے وہ جو یہ قربانی دی، اس کے بعد تو جب ہمارے وہ گناہ معاف، تو اس گناہ کی سزا جو تھی، وہ خدا سے علیحدگی کی جو سزا، وہ ختم ہو جاتی. ہماری ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے.
خدا کے ساتھ ہماری زندگی ہوگی، آئندہ مرنے کے بعد کی جو ہماری زندگی یسوع کے وعدے کے مطابق وہ ہم خدا کے ساتھ گزاریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کس طریقے کی اپنی زندگی اس زمین پہ گزارنی ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو تھی کہ اس نے ہمیں یہ تہوار ہم مناتے ہیں اس لیے کہ خدا نے ہمیں ایک نجات دہندہ بھیجا، ہمارے لیے ایک نجات دہندہ بھیجا۔ دوسری وجہ جو ہم یہ تہوار مناتے ہیں، یہ جسے ہم کرسمس کہتے ہیں یا یوم ولادت مسیح کہتے ہیں، یہ خدا کی وہ بے انتہا محبت ہے کہ انسان کا اتنا برا ہونے کے باوجود، اتنا نافرمان ہونے کے باوجود، اتنا آپ سمجھیں کہ اس نے خدا کی برابری ہونا چاہا، اتنے تکبر کے باوجود خدا نے اپنی محبت کم نہیں کی، اور اس نے اپنا بیٹا جو ہے وہ بھیجا، جس کا ہم یہ تہوار مناتے ہیں۔ وہ آیا ہمیں بچانے کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات، خدا نے یسوع کو انسان بنا کے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہمارے گناہوں کے لیے، کیونکہ اسے ہمارے گناہوں کا احساس تھا، ہمارے اس زخمی ضمیر کا احساس تھا، ہماری ٹوٹی پھوٹی روح کا احساس تھا۔ خدا نے اس کو اس لیے بھیجا، خدا نے خود وہ اس لیے آیا خدا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا۔ یہ محبت کی یہ انتہا ہے۔ خدا رحم دل ہے، خدا پیار کرنے والا ہے، اور اس وجہ سے وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے، اور وہ جو ہمارے دل، ہمارے جو اس کے، آپ یوں کہیں کہ جب ہم ہمیں شرمندہ ہوتے ہیں، جب ہمیں ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں ایسے کیا، یہ کیوں کیا، خدا کو یہ بات پسند ہے کہ جب ہم اپنے دل میں اس پہ سوچتے ہیں کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ کیوں مجھ سے سرزد ہوا کہ میں خدا سے علیحدہ ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ خدا ہمیں اس کے باوجود، وہ ہماری محبت میں وہ اتنا ہمارے لیے اپنا سب کچھ دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ بھیج دیتا ہے۔ یہ اس کا ہے کہ وہ آ کے، یعنی یہ وہ اس کے آنے کی یہ جو جسے ہم یہ کہتے ہیں، یہ خوشخبری یہی ہے، یہ جو یسوع کی پیدائش کی خوشخبری یہی ہے کہ اس نے ہمارے گناہگار ہونے کے باوجود ہم سے اپنی محبت کم نہیں کی، اور ہمیں اصولاً ہمارے گناہوں کا پورا وہ جو ایک طریقہ کار تھا معافی کا، اس میں سے گزار کے ہمیں لے کے آیا ہے، اور اس سارے طریقے میں، اس سارے سلسلے میں اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے دیا، اپنے آپ کو قربان ہونے دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خدا نا انصاف ہے، اور یہ نہ کہے کہ جی انسان نے خود ہی اپنا کر لیا۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر خدا کی بھی شاید ضرورت نہ ہوتی، لیکن ایسے نہیں ہے۔ خدا نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ قربان ہو، اور ہمارے گناہوں کے لیے وہ قربانی دے۔ وہ مرتا ہے اور پھر جی اٹھتا ہے، اور اس کا زندہ ہونا یہ بھی ہمارے لیے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی ایمان میں ہم جیتے اور اس میں ہم مرتے ہیں۔ تیسری چیز، ہم یہ تہوار کیوں مناتے ہیں؟ ہم یہ تہوار اس لیے مناتے ہیں کہ یہ تہوار ہے ایمانویل کا، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ خوبصورتی ہے اس تہوار کی، جسے ہم کرسمس کہتے ہیں، جسے ہم یسوع کی پیدائش کے دن کو جو ہم یاد کرتے ہیں، یہ ایمانویل ہے۔ اور یہ ایمانویل کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ جو بھی حالات ہوں ہمارے، جس بھی صورتحال میں ہم ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ وہ ہمارے اندر ہے تو تکلیفیں کیوں ہم اٹھا رہے ہیں۔ یقین کریں کہ جیسے یسوع نے خدا ہوتے ہوئے تکلیفیں اٹھائیں، ہماری تکلیفوں میں خدا خود شریک ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے، یہ یقین کریں آپ۔ لیکن ہمیں اپنی تکلیفوں سے
یہ جو ساری تکلیفیں ہماری اس دنیا میں ہیں نا، یہ تکلیفیں ہم خود ان کا ازالہ کر سکتے ہیں، ان کا ہم حل نکال سکتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کا حل نکال سکتے ہیں۔ اس میں ہم سفر کر رہے ہیں، ہم برداشت اس میں مبتلا ہے، اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں کتنی عجیب بات، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی سفر کر رہا ہے، جیسے یسوع صلیب پہ سفر، وہ خدا ہو کے سفر کر رہا تھا، اتنا وہ تکلیف میں تھا، لیکن وہ خدا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں ڈاکو کہ بھی تو خود کو بھی بچا، تو خدا ہے، تو کیوں تکلیف اٹھا رہا ہے؟ یا یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو تکلیف جو ہے، یہ جو تکلیفیں جتنی ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، جو اس دنیا میں ہے، وہ انسانوں ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ انسانوں کا آپ کہہ لیں، ان میں شاید اتنا علم نہیں ہے، شاید ان کے وسائل نہیں ہیں، ان کے تعلقات نہیں ہیں، ان کی کہہ لیں وہ کمزور ہیں، کم علم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بے شمار چیزیں ہیں جو ہماری تکلیفوں میں اضافہ کرتی ہیں، جو ہماری تکلیفیں بن جاتی ہیں۔ اور خدا ہمارے ساتھ وہاں پہ، خدا کا جو ہمارے ساتھ ہونا، کہ جس کا کیا فائدہ خدا ہمارے ساتھ، خدا جب ہمارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا، شکر ہے کہ تو میرے ساتھ ہے، اس لیے مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، مجھے وہ طاقت چاہیے کہ میں ان تکلیفوں کے ساتھ لڑ سکوں، ان تکلیفوں کا مقابلہ کر سکوں، ان تکلیفوں کا حل ڈھونڈ سکوں۔ خدا ہمارے لیے تکلیفوں کا حل نہیں ڈھونڈے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ہمیں تقویت دے گا، ہمیں ہماری ہمت بڑھائے گا، ہمیں حوصلہ دے گا کہ ہم اپنا کام خود کریں، اپنی تکلیفیں خود ان کو دور کریں، کیونکہ یہ ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، یہ چیزیں تو بڑی، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں تکلیفوں کے علاوہ بھی، اور یہ وہ آ، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے کہ یسوع ہمیں پیار کرتا ہے، اور یہ سارا جو سب کچھ جو آج جس کو ہم منا رہے ہیں، جو تہوار، یہ صرف اور صرف یسوع کی محبت کی ایک بہت بڑی علامت تو نہیں میں کہوں گا، یہ ایک ایسی روایت بھی نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو یسوع کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم اس چیز کو، ہم کیوں مناتے ہیں اس کو؟ کہ ہم بار بار یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ صرف 25 دسمبر کو وہ ہمارے دل میں نہیں آتا، بلکہ وہ ہر روز ہر وقت ہمارے دل میں ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ پیدا نہیں ہوتا تو ہمیں پیدا کرنا ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت تہوار اس لیے بھی ہے کہ یہ سراسر محبت پہ اس کی آ، آپ یوں کہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ محبت پہ ہے، اور محبت سے زیادہ خوبصورت چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ آخر میں ایک بات کہوں گا کہ مقدس ٹریزا جو ہے نا، وہ کہتی کہ سب سے بڑا کرسمس اور خوبصورت کرسمس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ذریعے ہم خدا کی محبت کا تحفہ کسی دوسرے کو دیں۔ واہ، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ذریعے خدا کی محبت کا جو خدا نے ہمیں محبت دی ہے، کہ ہم وہ تحفہ کسی اور کو دیں۔ اور اسی لیے یہ تحفے تحائف جو ہم دیتے ہیں، یہ صرف میں محبت ہی کی علامت ہے، لیکن وہ افسوس ہے کہ ہم زیادہ تر تحفے اپنوں کو ہی دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو دیتے ہیں، اور یا پھر ہم دوسروں سے پیسے مانگ کے تو اپنے نام سے دوسروں بچوں کو تحفے دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بڑے ایسے پروگرام ہوتے ہیں، اور پھر وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں کہ جی ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ ہمیں چندہ دیں۔ یہ بھی بات مجھے کچھ عجیب سی لگتی ہے، اور وہ پھر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ویسا ہوگا، ان سے ہم زیادہ لے کے دیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی غریبوں کا کچھ کرنا چاہیے تو وہ تو بہت پرانی مطلب شروع سے ہی شروع کر دینا چاہیے کہ بھوکے کو دیکھیں، پیاسے کو دیکھیں، ننگے کو دیکھیں، پردیسی کو دیکھیں، قیدی کو دیکھیں، بیمار کو دیکھیں۔ یہ وہ سارے کرسمس کے وہ کام ہیں جو ہمیں سارا سال کرنے ہیں، اور یہ وہ تحفے ہیں جن کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، جو دینے چاہیے۔
یہ ہمارا کرسمس، ہمارا تو اصل میں ہر روز، ہر دن کرسمس، اور ہر شام، ہر رات کرسمس، یہی ہے سب کچھ، اور اسی میں ہمیں زندہ رہنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ سب کو، آپ کے خاندانوں کو اور سب کو کرسمس مبارک کہتا ہوں، کہ یہ ولادت مسیح جو ہے ہم سب کے لیے بہت سی بے شمار برکتیں اور محبت لے کے آئے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔